अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फाखिर में खुशामदीद। लेकिन जनाब जब लड़ाई हो रही है उतना तो कोई ये नहीं देखता कि कितने कितने बजी थे, किन्नू किन्नू बजी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सही और गलत का फ़ैसला, दोस्त और दुश्मन का फ़ैसला, लड़ाई की असल वजूहात क्या थी और कौन कौन उस लड़ाई के अंदर आकर कूदा और किसने उस लड़ाई के अंदर मज़ीद आग बढ़ाई, उस लड़ाई की शिद्दत में मज़ीद इजाफा किया। इन तमाम मुहर्रकात का तयन अमूमी तौर पर उस वक्त होता है जब ये जो गुस्से के उबाल है ये ज़रा थमना शुरू हो जाए, टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाए। लेकिन लड़ाई के अरूज पर जो है वो जीत और हार का तयन नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें तो मौजूदा हालात में भी हमें ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है। 8 रुकनी बेंच जिसने आज कार्रवाई का आगाज़ किया और कार्रवाई का आगाज़ करके इस बात का पैगाम दिया कि जनाब पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशंस पावर हैं वो भी महदूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के सामने, 10 जजेस के सामने या 15 जजेस के सामने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की मुकर्रना, पाकिस्तान का कानून साज इदारा जिसका बुनियादी काम ही यही है कि वहाँ पर हुकूमत बनेगी, हुकूमत की तश्कील होगी और हुकूमत अवामी मफाद के अंदर मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कानून साजी करेगी और इस बात का इख्तियार दस्तूर पाकिस्तान उन्हें देता है। और इस मकसद के लिए जो सियासतदान हैं वो अवाम में भी जाते हैं और वहाँ से अपने लिए सपोर्ट यानी वोट्स हासिल करते हैं, करोड़ों वोट्स लेते हैं और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आते हैं। जबकि इस हवाले से कानून साजी का जायज़ा लेने वाले जो अशख़ास हैं, जो असहाब हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी ज़िंदगी में एक वोट भी लिया हो या जिसने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा हो। लेकिन इसके बावजूद ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये जजेस हों या जर्नैल हों, ये उनके बूटों के नीचे ही रहते हैं। और ये इनफैक्ट इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है और इस मसले का हल तलाश करना यकीनी तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 रुकनी बेंच की कार्रवाई अपनी जगह पर, लेकिन अगर पार्लियामेंट भी अपनी ताकत को बरूए कार लाने के लिए, अपने इख्तियार को बरूए कार लाने के लिए आमादा हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई जो मुख्तलिफ कमरों के अंदर मौजूद है वो निकल के सामने आ रही है। 8 रुकनी बेंच का फ़ैसला अगर 8 अरकान पर मुश्तमिल कायमा कमेटी जो है उसका जवाब दे तो इसका मतलब ये है कि ये जो आग है इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी। इस आग के अभी ठंडा होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि इस 8 रुकनी बेंच के सामने जो मामला आ रहा है वो ना सिर्फ पार्लियामेंट की बालादस्ती का है बल्कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात के मामले को भी घेर घार कर इसी बेंच के सामने एक मरतबा फिर लाया जा रहा है। ऑल्दो कि इस हवाले से 3 रुकनी बेंच ने जो इम्प्लीमेंटेशन है इस सारे इशू की, उसके लिए भी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है। इसका मतलब यह है कि ये मामला अभी किसी जल्दी रुकने वाला नहीं है। और 8 रुकनी कायमा कमेटी जो पार्लियामेंट का एक बाइख्तियार इदारा है, उसी कायमा कमेटी ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए मुंतकिल करने के लिए जो बिल गौर के लिए जमा कराया गया था उस बिल को मुस्तरद कर दिया। 8 रुकनी कायमा कमेटी ने उस बिल को मुस्तरद कर दिया है, यानी उन्होंने जवाब दिया चुको अपना बिल ते निकलो, यानी कोई पैसे पूसे नहीं है, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि हम एक एक टके के लिए इस वक्त IMF के मोहताज हैं और इस सिचुएशन के अंदर ये जो एक नया आपकटा खोलने जा रहे हैं ये हमारे लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत होता है आज पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर इस कायमा कमेटी का हंगामी इजलास। ऑल्दो के ये जो कायमा कमेटी है इसका इजलास तलब किया गया था नेक्स्ट वीक के अंदर, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुकदमे की समात शुरू हो रही है, 2 मुकदमात की, एक की आज हुई है, एक की कल होनी है, और इसी तनाजुर के अंदर जो समन्स हैं वो जारी किए जा चुके हैं सेक्रेटरी ख़जाना को भी और गवर्नर स्टेट बैंक को भी। और इसके लिए ज़रूरी था कि ये जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो चूँकि इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक दोनों गए हुए हैं इस वक्त अमेरिका, उनकी IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत ने फेडरल कैबिनेट ने इस हवाले से कोई भी जो ज़िम्मेदारी है वो अपने ऊपर लेने से मदद कर दी थी। उन्होंने पूरे का पूरा जो वज़न है
وہ ڈال دیا تھا پارلیمنٹ کے اوپر. اب پارلیمنٹ نے اس بل کو جب وہاں پر ساگرار صاحب نے پیش کیا, اس کو بھیج دیا قائمہ کمیٹی میں. قائمہ کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو بل ہے, یہ جو بل آپ نے پیش کیا ہے, یہ آپ نے اس مرتبہ کچھ عجوبہ کر دیا ہے. کیسر شیخ صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ 10 سال سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فنانس بل کو بجٹ کی یہ جو بجٹ ہوتا ہے عمومی طور پر فنانس بل, اس کو نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی, اس کے اندر پیش کیا جائے. لیکن گزشتہ 10 سال میں کبھی بھی یہ جو منی بل ہے اس کو قائمہ کمیٹی میں پیش نہیں کیا گیا. اس مرتبہ یہ چند کتوں چڑھ گیا کہ تسی جناب ہمارے پاس آپ نے پیش کر دیا ہے, جس پر کمیٹی کے رکن خالد مکسی صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ خزانہ خالی ہو چکا ہے, الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہمی کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں آئے گا, پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے, پنجاب کے الیکشن 4 ماہ پہلے نہیں کرانے چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اگر پنجاب کے الیکشن پہلے ہو گئے تو ہماری حیثیت تو بالکل زیرو ہو جائے گی. وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات بجٹ کی صورتحال شدید دباؤ میں ہے, حکومت شدید مالی مسائل کا سامنا ہے, حکومت کو بھاری جو مسائل ہیں وہ ورثے میں ملے. IMF کا پروگرام بحال ہو رہا ہے. اس موقع پر جو فائنینشیل ڈسپلن کو آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ IMF کے ساتھ جو معاملات طے ہونے جا رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر ہم ایک ایسی پوزیشن پہ لے جائیں جہاں سے یہ جو معاملات کی بحالی ہے یہ ایک مرتبہ پھر تعطل کا شکار ہو جائے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو غور ہے وہ اس بارے میں بھی کیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا جناب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جناب تسی IMF نو بھی نوٹس کر دو. IMF نے کہا کنوں پھڑ کے بلاؤ, ان کا جناب پیش ہو, پوچھو ان سے کہ جناب کیوں نہیں پاکستان کو پیسے دے رہے, کیوں نہیں ایگریمنٹ سائن کر رہے. سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, تو یہ جو معاہدے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے, کیونکہ کل جو آرڈر پاس کیا گیا تھا اس کا جو پیراگراف نمبر 7 اور 8 ہے اس کے اندر یہ چیزیں لکھی گئی ہیں. یہ جو آرڈر ہے کہ جناب آپ کے پاس فلاں اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے موجود ہوں گے تو اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ اتنے ہیں, جو ایلوکیشنز والے ہیں وہ کتنے ہیں, جو ایلوکیشنز کے بغیر ہیں وہ کتنے ہیں. اس طرح کی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں. اس کے جو کاپی ہے آرڈر کی وہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی اتنی سمپل نہیں ہونے جا رہی, اور اس کا جو جواب ہے وہ ایک سطح سے نہیں بلکہ 2 سطح سے آئے گا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک جانب آج قائمہ کمیٹی نے یہ جو بل بھجوایا تھا فیڈرل کیبنٹ نے, اس بل کو کر دیا ہے مسترد, اور اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی آیا ہے اور میرے خیال میں وہ بھی بہت سنگین پہلو ہے, اور وہ ہے قومی اسمبلی کا خفیہ اجلاس. خفیہ اجلاس مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کسی غار میں بیٹھ کے اجلاس کرنا ہے. خفیہ اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیمرہ اجلاس. قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے, اور جو کل کا ایک ریگولر سیشن تھا اس کو اسپیکر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کو ان کیمرہ سیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ان کیمرہ سیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگا, کیونکہ اس ان کیمرہ سیشن کے اندر کچھ رپورٹس پیش کی جائیں گی اور کچھ اور ایویڈنسز ہیں مختلف شخصیات کے حوالے سے ایویڈنسز, آڈیو اور ویڈیو ایویڈنسز, وہ اس ان کیمرہ اجلاس کے اندر وہ اراکین اسمبلی کو وہ ایویڈنسز دکھائے جائیں گے. اب یہ ایک خطرناک موو ہے. اب چونکہ یہ ہو گیا ہے ان کیمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ الفاظ میں کہ یہاں پر ہونے والی تمام تر جو کارروائی ہے وہ آف دی ریکارڈ ہوگی. جرنلسٹوں کو, میڈیا نمائندوں کو, جو وزٹرز گیلریز ہیں یہ مکمل طور پر خالی کی جائیں گی. صرف اور صرف اراکین اسمبلی کو اس میں موجود ہونے کی اجازت ہوگی, حتیٰ کہ اسمبلی کے سٹاف کو بھی یہ جو ان کیمرہ سیشن ہے اس کا آغاز ہوتے ہی ایوان میں سے باہر نکال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو کارروائی ہونے جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کے ان کیمرہ سیشن میں وہ کچھ بڑا کام ڈلنے جا رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اسپیکر آفس کے اندر کہ جناب کچھ پروجیکٹرز جو ہے ان کی بھی ہدایت کی گئی ہے کہ پروجیکٹرز بھی لگائے جائیں گے اس ان کیمرہ سیشن کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات چل رہی ہے جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا
کہ کچھ شخصیات کے حوالے سے کچھ آڈیو ویڈیو ایویڈنسز ہیں جو اس اجلاس میں ممکنہ طور پر وہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر اسی آڈیو ویڈیو مواد کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس شخصیت کے خلاف کارروائی کیا کی جانی چاہیے، ریفرنس بھیجا جانا چاہیے یا ریفرنس نہیں بھیجا جانا چاہیے، شکایت کس لیول پر درج کی جانی چاہیے، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو براہ راست بھجوا دیا جائے کہ جناب تسی دیکھ لو، آپ فیصلہ کر لو کی کارروائی کرنی چاہیے تھے خلاف کو۔ اس قسم کا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جناب کو اس قسم کا کوئی نیا کوئی کھیل ہے، کوئی نئی شدنی ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں یقینی طور پر وہ بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس کے آغاز کے اندر جو مختلف چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ اس کی بیس بنتے چلے جاتے ہیں، پھر یہ تنازعات آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی شدت ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ جو لاوا اندر ہی اندر اختلافات کا پکڑا ہوتا ہے یہ ایک دن ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتا ہے، اور پھر وہ لاوا جو ہے وہ جو برستی آگ ہے وہ بہت کچھ جلا دیتی ہے۔ اب سچویشن اسی سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر ان حالات کو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں، خاص طور پر یہ جو میں نے اپنی گفتگو کا دوسرا پورشن رکھا ہے نا ان کیمرہ اجلاس کے بارے میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں کھل کے ابھی آپ کے سامنے نہیں بتا رہا، اس وجہ سے کہ چونکہ یہ ان کیمرہ ہے، اور ابھی کل یہ چیزیں اگر پیش نہیں ہوتی تب بھی پرابلم ہو جائے گی، اگر کل پیش ہو جاتی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے اندر بتا دوں گا کہ جناب یہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ کل کے ویلاگ میں بتائی تھی اس کے اندر آج یہ کارروائی ہوئی ہے اور یہ چیزیں پیش کر دی گئی ہیں، اس کے بعد پھر جو مرضی کارروائی ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن آج کے لیے آپ ذرا اس پر ذرا تھوڑا سا فوکس کریں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو مجوزہ بل ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، جو ممکنہ طور پر جو اب ایکٹ بن جائے گا، صدر صاحب نے اس پر چونکہ ایک مرتبہ پھر دستخط نہیں کرنے، 19 یا 20 اپریل کو اس نے ایکٹ بن جانا ہے۔ اب یہ جو مقدمہ ہے اس کی سماعت کے لیے 3 دن کا وقفہ آ گیا ہے، یعنی جمعہ ہفتہ اتوار سماعت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ججز کی اویلیبلٹی دے کر نیکسٹ ویک کے اندر اس کی سماعت کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کارروائی کو ملتوی کرنا بنیادی طور پر ایک اشارہ ہے، باریک کارروائی ہے یہ بھی، چونکہ یہ سارے قانون والے جو لوگ ہیں نا ان کے پاس ہوتے ہیں یہ باریک کارروائی کے لیے، انہوں نے اپنے پاس کچھ نہ کچھ سپیس رکھی ہوتی ہے، تو وہ سپیس انہوں نے آج استعمال کر لی، کیونکہ اگر یہ بل نافذ العمل ہو جائے، صدر صاحب نے دستخط نہیں کرنے، 19 یا 20 کو یہ نافذ العمل ہو جائے گا اپریل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ بنانا جو ہے وہ مشروط ہو جائے گا، چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار نہیں رہ جائے گا کہ وہ از خود بینچ بنائیں، ان کو مشاورت کرنی پڑے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے، اور اس کے بعد انہوں نے بینچ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 184(3) کے تحت بھی کارروائی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ والا جو کارروائی ہے چونکہ وہاں پر بھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ جو ایکٹ ہے اس کے نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی ان فرمائشی پٹیشنز کو لگوایا گیا، فرمائشی پٹیشنز کو جو ہے فوری طور پر اس پر کارروائی کی گئی، فکسیشن کی گئی، 8 رکنی ایک 8 اس طرف ہیں 7 اس طرف ہیں، وہ جو 8 کے 8 اس طرف ہیں ان کا بینچ بنایا گیا، اور بینچ بنا کے اس کارروائی کو جو ہے ملتوی کیا گیا، تاکہ اگر یہ بل نافذ العمل ہو بھی جائے تب بھی اس 8 رکنی بینچ کی ساخت کے اوپر اور اس کی تشکیل کے اوپر کسی طرح کا کوئی قانونی سوال نہ اٹھ پائے، صرف اپنی جو سکن ہے وہ اس حوالے سے سیف کی گئی ہے یہ جو کارروائی ہے یہ ڈال کے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنے والا ویک ہے یہ بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ کل نیشنل اسمبلی کا جو ان کیمرہ سیشن ہے وہ بھی ایک پیغام ہوگا یقینی طور پر، کیونکہ وہاں پر جو کچھ ہونا ہے وہ سارے کا سارا آف دی ریکارڈ ہونا ہے، اور اس کی جو رپورٹس ہیں وہ یقینی طور پر پہنچائی جائیں گی کسی نہ کسی طریقے سے جن لوگوں کے بارے میں یہ کارروائی ہونی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ویک میں کل ہونے والے ان کیمرہ سیشن کے اندر کی جانے والی کارروائی کا اندازہ اگلے ہفتے میں ہونے والی مختلف کارروائیوں اور کل یہ جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے
کیا نام لیتے ہیں 90 دن میں انتخابات 14 مئی کے حوالے سے پیسے پوسے نہ ملنے پر، اس کے لیے بھی آج جو پارلیمنٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ یہاں پر بھی جو کھینچا تانی ہے وہ عروج پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.